जिस दिन ये वाक़या हुआ जिस दिन उन्होंने मिसाइल हमला यहाँ पे किया मुज़फ़्फ़राबाद में भी हुआ। आप यहाँ से निकले, आपने सुबह की नमाज़ मेरे ज़राए के मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद में अदा की और शाम की नमाज़ आपने मगरिब की नमाज़ उस मस्जिद में अदा की जिस मस्जिद पे उन्होंने मिसाइल फेंका। डर नहीं लगा सर? हमें एक हफ्ते से अंदाज़ा ज़रूर था कि कोई एडवेंचर भारत करने कोशिश करे। यूं ही वो वाक़या हुआ तो 15 मिनट बाद सीनियर मिनिस्टर साहब मौके पर पहुंचे। मस्जिद को निशाना बनाया गया और 3 बेगुनाह जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो गए। शहरी इलाकों में एयर अटैक्स के लिए शेल्टर्स मौजूद नहीं है। अगर कोई तहखाने हैं तो वो लोगों के अपने बनाए हुए हैं। पहलगाम में हुआ जिसके मास्टर्स भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी। उस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान ने एक नंगी जारियत पाकिस्तान के ऊपर और कश्मीर पर की। मेरे जो इंटरव्यूज थे उनके नतीजे में हमारे जितने चैनल्स थे, यूट्यूबर थे, टिकटॉक थे, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू चलाए वो सब उन्होंने बैन कर दिए। 24 घंटे के अंदर इमदादी रकम जो बुनियादी इमदादी रकम है वो आपने फराहम कर दी और हर जिले में वो फराहम हो गई। सियासी कारकुन के पास एक सिक्स सेंस जरूर होती है। जिन LOC के 15 हल्कों में हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं थी, हमने दीगर BHU से 4x4 एम्बुलेंसेज वहाँ भिजवा दी, मेडिसिन भिजवा दी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंतहाई कमाल शफकत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये मुआवजात 1 करोड़ कर दिए। आपका ओढ़ना बिछोना जीना मरना अवाम के दरमियान हो, तकलीफ को अगर आप रोक नहीं सकते, गम के सामने दीवार जरूर बन सकते हैं। जी, पब्लिक न्यूज़ के स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज हमें पब्लिक न्यूज़ के लिए स्पेशल जो है वो वक्त दिया है। वैसे तो इश्यूज़ बहुत हैं बात करने के लिए, लेकिन हालिया जो पाक भारत जंग हुई है इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमने देखा कि ये इस दौरान काफ़ी मुतहर्रिक रहे। जब इंडिया ने हमला किया जो रात को 2 बजे, तो ये यहाँ से रवाना हुए और मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। सुबह की नमाज़ इन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में अदा की और आर्मी चीफ़ ने रावलपिंडी में जो नमाज़ अदा करके फजर की, तो हमले का जो भारत को जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत को ये सीज़ फायर करवाने पे मजबूर हो गया और उसको दुनिया की मिन्नतें करनी पड़ गई। वज़ीर साहब, ये बताइएगा कि आप इस तमाम तर सिनेरियो में पेश रहे आवाम में, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या इस हवाले से जो फील किया जो लोगों ने? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो सारा अमल और उसका रद्द-ए-अमल है, ये एक वाक़या जो कि पहलगाम में हुआ, जिसके मास्टर्स और डिज़ाइनर्स भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं। ये उस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान ने एक नंगी जारियत पाकिस्तान के ऊपर और कश्मीर पे की, जम्मू कश्मीर पे। और अगर आप अपनी याददाश्त को कुछ अर्सा पीछे ले जाएं तो मैंने ये मीडिया में बरसरे-आम ये बात कही थी कि भारत अगर पाकिस्तान को बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को ब्लीड करने से बाज नहीं आएगा तो फिर इसका रद्द-ए-अमल आएगा और बड़ा शदीद आएगा। अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द अफवाज जब दहशतगर्दी का बयानिया बना के एक पुरअमन हमसाये पर हमला करते हैं तो बैनुल अक़वामी दुनिया इस बयानिए को पूरी तरह से मुस्तरद कर देती है। शायद भारतीय हुक्मरानों या फैसला साजों के ज़हन में ये तसव्वुर था, अहम मकाना और ख़ुद कुछ तसव्वुर, कि हम हुजम में मईशत में बरतर होने की बुनियाद पर अपने मिलिट्री माइट के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को और कश्मीरी कौम को मरूब करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी। आज मोदी जिस हज़ीमत, जिस शिकस्त और जिस नाकामी का सामना कर पा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर अवाम का रद्द-ए-अमल इतना भयानक है कि अभी आप ये देखिएगा कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं बिहार के, उसमें ये किस पूरी तरह पिटेगा। जिस कौम की, जिस मुल्क की वो हुक्मरानी का दावा करता है या हुक्मरान है भी, उस कौम ने इस बयानिए को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह यौम तशक्कुर मनाया है। हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर, उनकी क़यादत पर
مکمل اعتماد ہے، اور شاید میں وہ واحد سیاسی کارکن ہوں جس نے 1 سال قبل یہ کہا تھا کہ اس موذی دشمن آپ کا ذکر تو انڈیا میں بھی ہوا اور بڑا، اس موذی دشمن سے نمٹنے کے لیے ہمیں اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت سے آگے بڑھ کر اب اپنی حربی قوت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن میں نے یہ بات بالخصوص آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اور کشمیری ڈائسپورا کے حوالے سے کی تھی، لیکن حالات نے ایسی انگڑائی لی کہ بھارت کی ننگی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے ہمارے شاہینوں نے، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے میزائل پروگرام نے نہ صرف فضاؤں میں برتری حاصل کی بلکہ ہندوستان کے اندر گھس کے ان کے اسٹریٹجک جو اثاثے تھے، جن میں وہ برہموس میزائل سسٹم تھا، 400 میزائل سسٹم تھا، ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، کہ ازلی اور کمظرف دشمن سے کسی بھی حماقت کی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ تو ہندوستان کو سمجھ آ گیا اور مودی کو بھی کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے معصوم مسلمانوں کے ساتھ انسانی سوچ سلوک کرنا، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کے ذریعے یرغمال بنا کر پورے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک حکومت خانے میں تبدیل کر کے ان سے ساری شہری آزادیاں چھین کے عارضی طور پر وہاں پہ ایک غلبے کی کیفیت تو بھارت طاری کر سکتا تھا، لیکن ان حالیہ دنوں میں وہاں پہ بھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ لیکن آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج نے اس برتری کے خواب کو دن کی روشنی میں جس طرح چکنا چوند کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب ہندوستان اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے فضل سے اس میں بھی اب چونکہ قوم اور افواج متحد ہیں تو اس میں بھی وہ پوری طرح ناکام ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس دن یہ واقعہ ہوا، جس دن میزائل حملہ یہاں پہ مظفر آباد میں بھی ہوئے، آپ یہاں سے نکلے، آپ نے صبح کی نماز میرے ذرائع کے مطابق مظفر آباد میں ادا کی، اور شام کی نماز آپ نے، مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی جس مسجد پہ انہوں نے میزائل پھینکا، تو پورا دن آپ عوام میں بھی رہے اس کے دوسرے دن، تو یہ بتائیے گا کہ ڈر نہیں لگا سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں میڈیکل چیک اپ کے لیے آیا ہوا تھا یہاں، میری طبیعت خراب تھی، تو میں اپنے ڈاکٹر سے مل کے آیا، ظفر آباد جانے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے میں آرام کرنے کی خاطر لیٹ گیا۔ روٹین میں جب اٹھا عثمان میرا موجود تھا، تو اچانک اطلاع ملی کہ جی اس طرح کوئی میزائل حملہ ہوا۔ یہاں سے آپ اگر آرام سے جائیں تو 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں، اور رات کو جائیں تو 2 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے سینئر منسٹر صاحب کو پہلے بھجوا دیا ہوا تھا، وہ روٹین میں چلے گئے تھے۔ ہمیں 1 ہفتے سے اندازہ ضرور تھا کہ شاید یہ کوئی ایڈونچر بھارت کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمرجنسی رسپانس فنڈ ہم نے قائم کر دیا تھا۔ جی، میں نے 2 ہفتے قبل یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ممکنہ جارحیت سے تیار رہنے کے لیے وسائل کی، شہری دفاع کے محکموں کو، ہیلتھ کے محکموں کو، جو فوڈ سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور جو پبلک سروس کے جن میں اشارات کا محکمہ ہے، جن میں تعلیمی ادارے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ایس ڈی ایم اے کے حوالے سے ایک مربوط پالیسی سازی کر کے ایمرجنسی رسپانس فنڈ بھی قائم کر دیا، اور ایمرجنسی رسپانس فنڈ کو
اس کی نگرانی کے لیے ایک کابینہ کی سینئر وزیر کی سربراہی میں ایک ایمرجنسی رسپانس ڈیزاسٹر کیبنٹ کمیٹی بھی قائم کر دی تھی. تو سسٹم آلریڈی آٹو پہ تھا. جو ہی وہ واقعہ ہوا تو 15 منٹ بعد سینئر منسٹر صاحب موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے موقع سے فون کر کے بتایا کہ جی یہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا اور 3 بے گناہ جو کشمیری ہیں، جن میں ایک معلم تھا، ایک مسجد کا چوکیدار تھا اور ایک کوئی نمازی تھا بزرگ 80-82 سال کا، وہ شاید تہجد پڑھنے کے لیے موجود تھا. وہ 3 لوگ شہید ہو گئے. اچھا، جب میں تقریباً 4 بجے کے قریب پہنچا تو جاتے ساتھ ہی چونکہ الرٹ تھا تو جو کیبنٹ کے میرے دوست تھے وہ سارے موجود تھے، آئی جی چیف سیکرٹری موجود تھے. ہم نے 2-2.5 گھنٹے جو ضروری انتظامات کے حوالے سے جو اعلیٰ سطحی میٹنگ کرنی تھی وہ کی. اس کے بعد ہم سارے اپنے کاموں میں. اچھا، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ شاید آپ بھی چونکہ مظفر آباد جاتے رہے ہیں، مظفر آباد شہر میں یا شہری علاقوں میں ایئر اٹیکس کے لیے شیلٹرز موجود نہیں ہیں. نہ ہی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، نہ ہی مظفر آباد میں، نہ ہی کسی دیگر شہر میں. اگر کوئی تہخانے ہیں تو وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ایل او سیز پر جب پہلے ایل او سی ہاٹ ہوئی تھی تو پھر اس وقت کوئی 800 کے قریب بنکر تعمیر کیے گئے تھے. اب فوری طور پر تو کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ آپ آدھے گھنٹے میں کوئی حفاظت گاہیں یا زیر تعمیر بنکر تعمیر کریں. تو پھر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ منتخب اس عوام کے ووٹوں سے ہوئے ہیں، عوامی اعتماد کی بنیاد پر ریاست کے اعلیٰ ترین منصب پر میں ہوں، تو جب عروج کا وقت ہے تو وہ بھی عوام کے سارے بنیادی طور پر اللہ کے فضل، لیکن دنیاوی سبب تو لوگوں کے ووٹ ہی ہوتے ہیں. اور جب آزمائش کی گھڑی آئے تو پھر جس حالت میں عوام رہ رہی ہے اسی حالت میں حکمران کو بھی رہنا چاہیے. اگرچہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پریسیجن گائیڈڈ ڈیوائسز ہیں یہ ایگزیکٹ وہاں حملہ کرتی ہیں جہاں پہ کوآرڈینیٹس فیڈ کیے جاتے ہیں، جہاں چپس لگا دی جاتی ہیں. تو کیونکہ میرا اس سے قبل اور مودی کا ٹاکرا میڈیا پہ بڑا وہ خوفناک سطح پر ہو چکا تھا اور میرے جو انٹرویوز تھے ان کے نتیجے میں وہ چونکہ ان کو ہندوستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا تو ہمارے جتنے چینلز تھے، یوٹیوبرز تھے، ٹک ٹاک تھے، جنہوں نے میرے انٹرویو چلائے وہ سب انہوں نے بین کر دیے. تو ایک شدید ٹینشن کی کیفیت موجود تھی. لیکن اللہ کا کرم ہے، میں ناقص العقیدہ سا مسلمان ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی ضامن موت ہے. جب آئے گی تو وہ زمین کے تہوں میں بھی آ جائے گی اور جب نہیں آنا ہوگا تو زمین کے اوپر بھی نہیں آئے گی. تو الحمدللہ لوگوں کے درمیان رہے، شہریوں کو بہت حوصلہ ملا. بلیک آؤٹس کے دوران میں نوجوانوں کے درمیان پھرتا رہا، دیکھا میڈیا نے جب بالکل سکون.com سیز فائر اناؤنس کر دیا گیا تو پھر اس کے بھی تقریباً میں 18 گھنٹے بعد پھر نکلا اور میں نے بھمبر سے شروع کیا کنٹرول لائن کا دورہ، شہداء کی فاتحہ خوانی. اور جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایسا سسٹم وضع کر دیا تھا کہ ابھی شہداء کے جنازے جو تھے وہ نہیں پڑے گئے تھے، تو جو حکومت کی جانب سے ایل او سی ایکٹ کے تحت ہم نے مالی معاونت فراہم کرنی تھی پروسا کو، وہ ان کے گھروں تک. میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا سر کہ میں نے حکومت مطلب کسی بھی حکومت میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر امدادی رقم جو بنیادی امدادی رقم ہے وہ آپ نے فراہم کر دی اور ہر ضلع میں وہ فراہم ہو گئی. آپ نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی ہوئی. یہ کیا آپ کو پتا تھا کہ بھارت نے حملہ کرے گا؟ ہمارا یہ تو کافی عرصے سے جنگ ہی نہیں ہوئی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی کارکن کے پاس ایک سکس سینس ضرور ہوتی ہے. آپ میری اسمبلی کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا میں نے جتنے پروگرامز کیے ان سب کے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے ایگزیکٹلی انہی وار فوٹنگز پہ تیاری کی ہوئی تھی. اگر وہ بھارت والے کلپ بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی ایڈ کرنا کلپس میں. بالکل ضرور، وہ بھی کر لیجئے. میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جن ایل او سی کے 15 حلقوں میں ہمارے پاس ایمبولینسز نہیں تھیں، ہم نے دیگر بی ایچ یوز سے 4x4 ایمبولینسز وہاں بھجوا دیں، میڈیسنز بھجوا دیں. جو گندم کا آٹے کا سٹاک تھا وہ 2 ماہ کے لیے بھجوا دیا. ایڈمنسٹریشن کو الرٹ کر دیا. ہمارے 53 تھانے آزاد کشمیر میں 4 ہم نے نئے بنائے ہیں، 49 پہلے تھے. ان میں ہر تھانے کی سطح پہ 200 رضاکار بھرتی کیے. جو ہمارے بلدیاتی ادارے تھے ان کے کونسلر حضرات، بالخصوص مظفر آباد میونسپل کارپوریشن میں ہر کونسل وارڈ کی سطح پر 5-5 6-6 رضاکار ہم نے تیار کر لیے. شہری دفاع کو فعال کیا گیا.
ریسکیو 1122 کو فعال کیا گیا، جو فائر بریگیڈز تھے، جو ان کی ناکارہ گاڑیاں تھیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، جو 15-20 دن میں صرف ایک ذہن سازی ضرور آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کی انتظامیہ کی، شہریوں کی اور بالخصوص LOC پہ رہنے والوں کی کر دی گئی کہ دشمن اگر ننگی جارحیت کرے گا تو اس دفعہ بڑی محدود سی نقل پیمانی ہوئی۔ 99% لوگ LOC پہ رہے، 3-4 جگہوں سے ہم نے لوگوں کو شفٹ کیا کیمپس میں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی حکومت کے پاس جتنے وسائل تھے وہ فراہم کیے گئے۔ اب جو وارفیئر میں نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، اس نے پھر آزاد کشمیر پاکستان میں LOC کا تصور اس طرح معدوم کر دیا کہ نقصان صرف LOC پہ ہوتا ہے۔ میزائل اٹیکس جو تھے وہ پاکستان میں بھی مختلف شہروں پہ کیے ہندوستان نے، اور آزاد کشمیر میں بھی جو ہیوی آرٹلری تھی، بلکہ جو آرٹلری انہوں نے جموں سے چلائی، جو بھمبر کے ملحقہ علاقے میں، جو شاید مقبوضہ جموں کشمیر میں جو LOC کے پار، سکونی لکیر کے پار جہاں بھارت کی فوج کا قبضہ ہے، وہاں سے جو انہوں نے آرٹلری شیل فائر کیے وہ گجرات کے گاؤں میں بھی آ کے، جلال پور سوپتیا میں بھی آ کے گرے، وہاں بھی شہادتیں ہوئیں۔ میں گجرات کے بارے میں ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ آپ پنجاب حکومت سے بھی پہلے گجرات، ضلع گجرات میں پہنچ گئے اور شہیدوں کو اس کی تعزیت کے لیے؟ وہ اس طرح اس لیے میں پہنچ گیا کہ گجرات اور بھمبر ملحقہ اضلاع ہیں، ہمارا جاننا آنا، رشتہ داریاں۔ اگر آپ بھمبر سے، جو جہاں سے میرے ضلع کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ اگر آپ جو استقبالیہ گیٹس ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں تو آپ کو یہ قطعاً پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ گجرات میں پھر رہے ہیں یا بھمبر میں پھر رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں میرا ایک بڑا آلودگی سے پاک نظریہ ہے کہ میں وہ بائی فیتھ پاکستانی ہوں کہ جو 19 جولائی 1947 کی قرارداد کے نتیجے میں جس نے جنم لیا۔ جو پاکستان کے دوست ہیں یہ سارے 14 اگست 1947 کے بعد کے پاکستانی ہیں، یعنی یہ بائی پاکستانی بائی برتھ ہیں، میں پاکستانی بائی فیتھ ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ تو میں نے تو کبھی، میرے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا کہ گجرات کوئی پنجاب ہم سے الگ ہے یا ہم پنجاب سے الگ ہیں۔ اور پھر وہ چونکہ شہادتیں بھی ایسے مقام پہ ہوئیں کہ جلال پور سوپتیاں سے جو تحصیل برنالہ بھمبر کی، وہ ہارڈلی 10-15 منٹس اوے ہے اگر آپ ڈرائیو کر کے جائیں، تو میں گیا بھی وہیں سے۔ تو اس کے بعد وہاں سے چلتا آسمانی سے ہوتا ہوا ابھی یہ سفر جاری ہے، پھر کوئٹہ گیا، نکیال گیا، ابھی آنے والے دنوں میں پونچھ سے ہوتا ہوا انشاءاللہ نیلم تک، حویلی تک جاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا عوام کے درمیان ہو تو تکلیف کو اگر آپ روک نہیں سکتے، غم کے سامنے دیوار ضرور باندھ سکتے ہیں، اسے بانٹ سکتے ہیں۔ اور اس کا دنیا میں واحد طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان رہیں۔ جب مظفر آباد میں دنیا پریشان تھی کہ جی میزائل اٹیکس پاکستان کے شہروں میں ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا بلیک آؤٹ کے دوران وزیر اعظم وہاں بغیر کسی سیکیورٹی پروٹوکول کے اپنی گاڑی پر اکیلا پھر رہا تھا، ساتھ میرے وزیر اطلاعات تھے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر مقبوضہ جموں کشمیر میں پھر سکے؟ یہ کوئی تصور ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کے عوام اچھائی اور برائی کے پیمانوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے بعد جو ہماری مسلح افواج کا پروفیشنلزم ہے، جو ہمارے شاہینوں کی عقابی نگاہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کے جو اس فوج کی قیادت ہے، جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور جن کے ذہنوں میں ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے پوری قوم دیکھ پا رہی ہے، تو پھر ایسی قیادت جو ہے اس کے اوپر قوم کا بھی اعتماد ہے، اور یہ اعتماد الحمدللہ اس دفعہ بہت عرصے بعد
پوری طرح مسلح افواج اور ان کی قیادت نے ثابت کر دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ سیز فائر کے دوسرے دن آپ ذرا ایل او سی کے دورے پر آپ تھے، میں نے ایک فیملی ایسی ہے جس کا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، نکیال میں ان کے والد سعودیہ تھے، وہ آ نہیں سکے، ڈاکٹر موسیٰ، لیکن آپ کا جو انتظامیہ ہے وہ پہلے ان کے گھر پہنچی، پھر اس کے بعد آپ بھی ان کے گھر پہ، وہاں پہ آپ نے سیاسی تقریر بھی کی، آپ مختلف قبروں میں بھی آپ نے جا کے دعا کی شہیدوں کی، اور فیملی سے بھی آپ ملے۔ سر کیا تاثرات ہیں جن والدین کے پیارے ان سے جدا ہو؟ دیکھیے حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ پاک آپ کو کثرت اختیار سے، کثرت اولاد سے، کثرت مال سے آزماتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں اللہ پاک کی، وہ دے کے بھی آزماتا ہے کہ بندہ کس قدر شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ لے کے بھی دیکھتا ہے کہ آزمائش میں رب کو جو بندہ ہے وہ کس طرح اس آزمائش کو لے پا رہا ہے۔ تو عمومی طور پر جو میں نے دیکھا کہ انسانی فطرت ہے، جب آپ کے پیارے آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو غم جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے تو یہ غلط بیانی ہے، غم تو وہاں موجود ہے، لیکن اگر غم آپ کے حوصلوں پہ غالب آ جائے تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ میں نے کسی ایک شہید کے گھر میں بھی غم کو حوصلوں پہ غالب آتے نہیں دیکھا، حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند تھے، اور وہاں جا کے جو حکومت کا کام ہے کہ یہ احساس دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی خوشی کی گھڑیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آبادی کی گھڑیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آزمائش میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب گھر گولوں سے برباد ہو گئے اس وقت بھی حکومت ساتھ ہے، اور ریہیبلیٹیشن کے ہر قدم پر حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ جتنا نقصان ہوا ہے، جو گھروں کا ہوا ہے، جو کاروبار تباہ حال ہیں، جو املاک متاثر ہوئی ہیں، جو جانور تھے، مویشی تھے، ان کا نقصان ہوا ہے، ان سب کی کمپنسیشن جو ہے وہ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہی احساس دلانے کے لیے میں وہاں گیا۔ اور یہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم نے تو ایل او سی ایکٹ کے تحت شہداء کے جو ورثاء تھے ان کی تالیف قبر کے لیے جو مالی معاونت تھی وہ فراہم کر دی تھی، لیکن میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے انتہائی کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور کشمیر کے حوالے سے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ مالی تعاون کے حوالے سے اگر ان سے جو بھی مطالبہ ہم نے اپنے بجٹ کی ضروریات کے مطابق کیا ہے وہ فی الفور انہوں نے پورا کیا ہے، تو انہوں نے یہ معاوضہ جات 1 کروڑ کر دیے شہداء کے لیے۔ تو وہ ایک اضلاع میں وہ ایک شاید ضلع نیلم میں وہ مکمل ہو گیا عمل، اور اگلے 72 گھنٹوں میں 2-3 دنوں میں ہم آزاد کشمیر میں شہداء کے جو شدید زخمی ہیں ان کی حد تک، جو اس سے کم زخمی ہیں ان کی حد تک یہ معاوضہ جات جو ہیں یہ جو ورثاء ہیں اور جو زخمیوں کے جو ذمہ دار جو فیملیز ہیں ان تک پہنچا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آلریڈی 75% سے بڑے مکمل ہو چکا ہے جو املاک کے نقصان کا ہے، کاروبار جن کے متاثر ہوئے ہیں، مال مویشی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ جو ذمہ داری ہے اس سے بھی حکومت ہو۔ سر اس ایشو پر سوالات تو اتنے ہیں کہ 5 گھنٹے کا بھی مجھے لگتا ہے انٹرویو کم ہے، میرے جیسا اینکر بھی 5 گھنٹے کم سے کم کر سکتا ہے سوالات۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر جو انٹرنیشنل دنیا ہے اس نے انٹروین کیا، سیز فائر کروایا، امریکہ کے صدر جو طاقتور ترین ظاہر امریکہ ہے اس کے صدر نے ایک بیان دیا جو کشمیر ایشو کے حوالے سے، کشمیر ایشو اس سارے واقعے میں بہت ہائی لائٹ ہوا، اس خطے کا جو ایشو ہے، جو جنگ کا مین بنیادی مقصد ہے وہ ظاہر ہے ایک کشمیر کا ایشو ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کی جو ثالثی کا کردار ہے کشمیر کے مسئلے پر، ہم نے تو اس کا مثبت جواب دیا، انڈیا نے ابھی تک جواب نہیں دیا، آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی مثبت پیش رفت آپ کو ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص کے نتیجے میں ہندوستانی حکومت کو اور بالخصوص نریندر مودی کو جس شرمندگی، شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مجھے لگ نہیں پا رہا کہ کوئی بین الاقوامی سفارتکاری
اس میں کوئی دیر پا کردار ادا کر پائے گی۔ پراکسی وارز میں اضافہ ہوگا اور الٹیمیٹلی جو ہماری اولین رہنمائی ہے جو کتاب ہدایت سے ہم لیتے ہیں قرآن پاک سے، اس مسئلے کا حل میری ذاتی رائے میں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ شاید نہیں ہے۔ آخری سوال سر آپ سے یہ کہ گزشتہ روز آپ کی اتحادی دائرہ حکومت ہے، دو اتحادی جماعت جو پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے آزاد کشمیر میں آپ کی اتحادی، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی وفاق کی جانب سے جو فنڈ جاری کیے گئے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون جو آپ کی دوسری اتحادی جماعت ہے اس پر یہ الزام وفاقی وزراء پر کہا کہ جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ان کا کردار مشکوک لگ رہا ہے، اور انہوں نے جو فنڈز ہیں وہ حکومت سے پوچھے بغیر، اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے اور آپ نے کسی سے کیا وضاحت طلب کی؟ کیونکہ پیپل پارٹی کے لوگ پریس کانفرنس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزیر اعظم سے اس سلسلے میں بات کرنی۔ جی، میرے سے انہوں نے بات کی، جو ایکچوئل صورتحال تھی وہ میں نے ان تک گوش گزار کر دی۔ میں چونکہ ایل او سی کے دورے پہ تھا، شہداء کے اور جو افیکٹڈ فیملیز تھیں ان کے درمیان موجود تھا، تو جہاں تک تو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں چونکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو بنیادی استفسار تھا جی کہ یہ جو رقم ہے یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے، تو اس میں چونکہ جب بھی کوئی آزاد کشمیر کے خزانے سے پیسہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ چیزیں اوور لک ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں، اور لیکن ایک بات انتہائی خوش آئند ہے کہ جو میں نے ان سب سے جو میری ملاقات ہوئی تو ان سب کا ایک ہی ورژن تھا جی کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن جو قومی یکجہتی ہے اس کو کسی صورت اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالبہ ان کا بھی یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں سابق اور جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ اس معاملے میں دیکھیں کہ جی یہ کیوں کر ہو رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی وائلیشن موجود ہے تو اس کا سدجواب کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3 روز میں اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ ایک چھوٹا سا آخری کمنٹ کر دیں کہ یہ جو مذاکرات جو پاک بھارت جنگ کی سیز فائر کے بعد جو مذاکرات شروع ہو گئے، کیا جو بھی ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، تو یہ بتائیں کہ کشمیر اور حریت کانفرنس کی جو آپ کی حکومت ہے اور حریت کانفرنس کے لوگ ہیں ان سے مشاورت کا سلسلہ جو ہے اس حوالے سے جاری ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب جو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی نہیں بنی۔ ہندوستان نے چونکہ جو کانگریس کے رہنما ہیں ششی تھرور ان کو چنا ہے کہ وہ بین الاقوامی دنیا میں جائیں اور یہ اس دہشت گردی کو جسٹیفائی کریں، ان کے بقول وہ سفارتکار تجربہ رکھنے والا شخص ہے، تو اس کے مقابلے میں میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا خوش آئند اور صائب فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور موجودہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو ہمراہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ایسے لوگ جو کہ فارن ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی دنیا میں وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو بھارت کی ننگی جارحیت ہے اس کے مقابلے میں جو پاکستانی اقدامات تھے وہ ان کو بہترین انداز میں دنیا کے سامنے جسٹیفائی کرتے ہوئے مقدمہ جو کشمیر ہے جو بنیادی قضیہ ہے اس جھگڑے کا، جس پہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور چوتھی یہ آپ نے دیکھا 3 روزہ جنگ تھی جس میں الحمدللہ اللہ پاک نے فتح یابی عطا فرمائی، تو آپ اپنا بین الاقوامی مقدمہ لڑنے کے لیے جو ایک ہوتی ہے جو آپ کی حربی طاقت کی بنیاد پر جنگ اور ایک ہوتی ہے آپ کی سفارتکاری کی جنگ، تو سفارتکاری کی جنگ کے لیے ایک وفد جو ہے وہ حکومت پاکستان مختلف دنیا کے ممالک میں بھجوا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئند اور بروقت فیصلہ ہے۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی، کیونکہ ہمارا یہ سوالات ختم نہیں ہوئے، سوالات ابھی اور بھی بہت ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔